अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में एक बहस चढ़ी है कि पाकिस्तान की निज़ाम हुकूमत को बदल लेना चाहिए। इस बहस को लेकर लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा हुई है। आज की वीडियो इन शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम सदारती और पार्लियामेंट्री निज़ाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी खामियां और खूबियों को देखेंगे। उसके बाद हम दुनिया के निज़ामों को सबूत के तौर पर देखेंगे। इसमें तुर्की सरफहरिस्त है। आखिर में जो भी बेहतर साबित हुआ उसकी इफेक्टिवनेस को देखेंगे कि आखिर क्यों ये निज़ाम बेहतर है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले जमहूरी रियासत से मुराद क्या है। जमहूरी रियासत में शहरी मुल्क पर हुकूमत करते हैं ताकि वो अपनी फलाह व बहबूद और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इस तर्ज़ हुक्मरानी में एक जामे हुकूमत तश्कील दी जाती है। दोस्तों, सियासी आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी जौहर है, जिसमें आयन परस्ती और लिबरलिज़म का नज़रिया भी शामिल है। सदारती निज़ाम को कांग्रेसी निज़ाम भी कहा जाता है। एक ऐसे निज़ाम हुकूमत की वजाहत करता है जिसमें सदर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और अवाम उनको बराह रास्त मुंतखब करता है। वो पार्लियामेंट से आज़ाद होता है। दोस्तों, सदारती निज़ाम में इख्तियारात की अलहदगी होती है। पार्लियामेंट कवानीन बनाती है, सदर उनको नाफिज करते हैं और अदालती निगरानी का ज़िम्मेदार होता है। तारीख़ी तौर पर सदारती निज़ाम को मेडिवल फ्रांस, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से मंसूब किया जा सकता है, जहाँ वली अहद सुप्रीम पावर है और बादशाहों पर किसी रियासत का इख्तियार नहीं था। USA का निज़ाम हुकूमत मज़कूरा ममालिक से मुतासिर है। सदूर या बादशाहों का इंतखाब अवाम के ज़रिए बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए किया जाता था, जैसा कि आज अमेरिका ने ज़ाहिर किया है। सदर को अपने ओहदे से हटाना सिवाय मुआख़ज़े के नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में सदर को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। काबीना जो सदर के इंतखाब पर है और वो इसे तब्दील या उलट सकता है। सदारती निज़ाम में इख्तियारात की वाज़ेह अलहदगी होती है। सदर को पार्लियामेंट के कामों पर वेटो का इख्तियार हासिल होता है। अवाम के ज़रिए सदर का बराह रास्त इंतखाब इसे बिलवास्ता इंतखाब से ज़्यादा जायज़ बनाता है। इख्तियारात की अलहदगी का तस्वुर, जैसा कि अमेरिका में रियासत के तीनों बाजू पर चेक एंड बैलेंस को आसान बनाता है। फैसला साजी आसान और तेज़ है। हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम होती है क्योंकि सदर की मुद्दत पार्लिमानी निज़ाम के बरअक्स नंबर गेम का शिकार नहीं होती। एक बार इक़्तिदार में आने के बाद आला इख्तियार सदर का होता है और हर एक को इसके फैसलों का एहतराम करना होता है। जहाँ सदर वाहिद व इख्तियार होने के नाते सदारती निज़ाम को खुद मुख्तार बना देता है, वहाँ पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की आज़ादी अंदरूनी इंतशार और रिहा तक के तनाज़ात को जन्म दे सकती है। सदर की हुकूमत कम जवाबदेह है और बहरान के वक्त लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के दरमियान इल्ज़ाम तराशी का खेल ज़्यादा हो जाता है। सदर की अपनी काबीना के इंतखाब में आज़ादी अक़रबा फरवरी का बाअस बन सकती है। कभी कभार सदर एक ऐसे पार्टी से हो सकता है जो दोनों ऐवानों में अक़लियत में हो, तो वहाँ सदर के पास एक ही तरीका होता है अपनी पॉलिसी एजेंडे को कानून में शामिल करने का कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करे। जमहूरियत की पार्लिमानी शक्ल, जिसे काबीना या हुकूमत की ज़िम्मेदार शक्ल भी कहा जाता है, ये हुकूमत की एक किस्म है जिसमें शहरी अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट में मुंतखब करते हैं। पार्लियामेंट रियासत को चलाने के लिए कवानीन और पॉलिसियाँ बनाने के ज़िम्मेदार है। पार्लिमानी निज़ाम अवाम को जवाबदेह है। इस निज़ाम में हुकूमत आम तौर पर एक ऐसी सियासी जमात के ज़रिए बनाई जाती है जो कौमी इंतखाबात में असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतती है। कायद ऐवान वज़ीर आज़म होता है जो हुकूमत का सरबराह होता है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान में से इसकी मुंतखब करदा काबीना के ताउन से इंतज़ामी फ़राइज़ अंजाम देता है। पाकिस्तान की सूरत में पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अरकान अदम एतमाद के वोट के ज़रिए वज़ीर आज़म को बरतरफ कर सकते हैं। पार्लिमानी निज़ाम में सदर रियासत के सरबराह होते हैं। सदर को सिर्फ रस्मी इख्तियारात हासिल है।
تاہم اصل طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے۔ پارلیمانی نظام یا تو 2 ایوانوں والا یا 1 ایوان والا ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے درمیان لکیریں دھندلی ہے۔ نظام اکثریتی جماعت کے کردار سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پالیسی سازی میں وزراء کی کونسل بہت اہم ہے، تاہم اپوزیشن جماعتیں حکمران جماعت کی پالیسیوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کی پارلیمانی شکل میں ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے درمیان بہتر ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر تصادم کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی حکومت نسبتاً لچکدار ہے اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت وزیر اعظم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں مثال کے طور پر پارلیمانی اکثریت وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، جو پھر اس وقت تک ایگزیکٹو رہتا ہے جب تک کہ اس کی پارٹی ہاؤس آف کامنز میں اکثریت برقرار رکھتی ہے۔ پارلیمانی نظام ڈائیورس ہوتا ہے ایتھنیسٹی میں، اور یہ بہت زیادہ خود مختار نہیں ہوتا، کیونکہ ایگزیکٹو پارلیمنٹ کے لیے ذمہ دار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے وزیر اعظم کو ووٹ سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے طاقت ایک ہاتھ میں نہیں ہے۔ مزید یہ کہ پارلیمانی نظام احتساب کے بغیر نامکمل ہے۔ حکومت کی پارلیمانی شکل میں پالیسیاں پارٹیاں چلاتی ہے، اور اس لیے افراد کے نقطۂ نظر کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کابینہ میں ماہرین کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر اکثریتی جماعت کے ارکان ہوتے ہیں، ماہرین نہیں۔ مدت پر مبنی حکومت طویل مدتی ترقیاتی پروگراموں اور پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پارلیمانی نظام غیر مستحکم ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اقتدار کا لالچ حکام کو عام لوگوں کے لیے کم فکرمند بنا دیتا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں بیوروکریسی کا راج ہوتا ہے۔ کچھ پارلیمانی جمہوریہ میں حکومت کا سربراہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن وہ جنوبی افریقہ، بوتسوانا اور سرینام جیسی پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے اور اس سے جواب دہ ہوتا ہے۔ نظام حکومت اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ آیا یہ پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام۔ بہت سے ممالک ایک نظام سے دوسرے نظام میں ترقی کر چکے ہیں۔ کچھ ایسی مثالیں ہیں جن کے ذریعے ممالک دونوں نظاموں کا مرکب بنائے ہیں، جس میں اختیارات کی علیحدگی، جواب دہی، ایگزیکٹوز وغیرہ شامل ہے۔ ہر ملک اپنی ساخت، پولیسنگ، آبادی، ثقافت اور اخلاقیات میں مختلف ہوتا ہے۔ مقامی ضروریات کی نشاندہی کر کے ملک کے لیے بہترین نظام کا انتخاب ضروری ہے۔ تاہم دنیا نے دونوں نظاموں کے درمیان بہت سے رجحانات اور تبدیلیاں دیکھی ہے۔ کیا سب سے اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کا فیصلہ واضح طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاہم دنیا کے نظاموں سے ثبوت کے کچھ ٹکڑے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ عام طور پر دنیا کی زیادہ تر ترقی یافتہ ریاستوں میں صدارتی طرز حکومت ہے، مثال کے طور پر امریکہ، چین، فرانس اور روس۔ دوسری طرف تیسری دنیا کے ممالک میں پارلیمانی نظام بہت عام ہے۔ مختلف سیاسی سائنسدانوں کی 2 نظاموں کے درمیان مختلف ترجیحات ہیں۔ تاہم آگے دلائل یہ ظاہر کریں گے کہ عالمی سپر پاور صدارتی نظام کی پیروی کرتی ہے، اور یہ ان کی ترقی کی ترکیب میں ان کا جادوئی جزو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کو دنیا کے بہترین پارلیمانی نظاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اچھے نظام حکومت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقبول لیڈروں کے بدعنوانی سے کتنی اچھی طرح سے محفوظ ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں شروع سے ہی سیاسی رہنما توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو اداروں کا احترام کرتے تھے، لیکن انہوں نے انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلایا۔ اسی طرح اندرا گاندھی نے اداروں کو تابع کر کے جمہوریت کو تقریباً ختم کر دیا۔ دوستو، دنیا میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والی جمہوریت امریکہ ہی رہی ہے۔ امریکہ کی آئینی تسلسل غیر معمولی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں ہندوستان میں 27 حکومتیں، اٹلی میں 65، جاپان میں 35، اسرائیل میں 41 اور امریکہ میں صرف 17 حکومتیں آئی ہے۔ دوستو، ہندوستان سیاسی پارٹیوں کے مالکان کا شکار رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں کوئی بھی چیز صدر کو اپنے فیصلے کرنے سے روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ صدر اوباما کے ہیلتھ کیئر یا ٹرمپ کے ٹیکس پلان جیسے فیصلے کیوں نہ ہو۔
امریکہ میں طاقتیں منقسم ہے اور فریق کو کہنے کی آزادی ہے۔ یہ حقیقی جمہوریت ہے۔ دوستو، دنیا کے کچھ ممالک نے حکمرانی کے دونوں نظاموں کے درمیان فرق کا تجربہ کیا ہے۔ منگولیا، سری لنکا، ترکی اور جنوبی کوریا اس کی اہم مثالیں ہیں۔ ترکی میں 2 ہفتوں کی شدید بحث کے بعد ترک پارلیمنٹ نے 18 آرٹیکلز پر مشتمل ایک متنازع آئینی ترمیم پیکج منظور کیا، جس کا مقصد ملک کو پارلیمانی نظام سے ایک ایگزیکٹو صدارت میں تبدیل کرنا تھا۔ 2014 میں رجب طیب اردوغان ترکی کے پہلے براہ راست منتخب صدر بن گئے۔ اس کے بعد 2015 میں ناکام بغاوت اور سیاسی جماعتوں کی حمایت نے اس خیال کو مزید مضبوط کیا۔ نئی تبدیلی ترکی کے لیے بہت سے انتظامی پل لائے۔ اس نے براہ راست فوجی مداخلت سے چھٹکارا حاصل کیا۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے 1960 کے بعد سے 4 منتخب حکومتوں کو اقتدار سے باہر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار فوج سویلین اسٹیٹ سپروائزری کونسل کے سامنے جوابدہ بنی۔ صدر کو ریاست کے سربراہ کے ساتھ ساتھ حکومت کے سربراہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ ملک ترقی کے نئے دور سے پردہ اٹھانے لگا۔ اس کے بعد ترکی کے اقتصادی اور جیو اسٹریٹجک حالات میں بھی بہتری آئی ہے۔ اسی طرح عدلیہ کو کئی گنا موثر بنایا گیا ہے۔ ججز اور پراسیکیوٹرز کی کونسل کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ اس طرح صدارتی نظام ترکی کے لیے عمومی نقطہ نظر سے بہت سودمند ثابت ہوا ہے۔ اگر دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کے مجموعی استحکام کا تجزیہ کیا جائے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں چین کی فی کس آمدنی $959 سے بڑھ کر $10,216 ہو گئی ہے۔ 2011 سے 2019 کے درمیان امریکہ میں فی کس آمدنی 49,000 سے بڑھ کر 65,000 ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں پارلیمانی نظام ہونے کی وجہ سے صرف گزشتہ سال فی کس آمدنی میں 13.33% کی کمی دیکھی گئی ہے۔ دوسری طرف بھارت نے گزشتہ 30 سالوں میں جی ڈی پی انڈیکس پر بے ترتیب رجحانات دکھائے ہیں۔ امریکی جریدے اپلائیڈ سائنسز کی طرف سے ایک تحقیق کی گئی جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ چین، امریکہ اور ملائیشیا میں سیاسی استحکام زیادہ ہے، جبکہ پارلیمانی ریاستوں جیسے بھارت، پاکستان، فلپائن اور بنگلہ دیش میں سیاسی استحکام سب سے کم ہے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں سے واحد پارلیمانی ریاست یعنی کرغزستان نے حال ہی میں صدارتی نظام کی طرف منتقلی کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 مئی 2021 کو کرغزستان کے صدر صدیر جاپاروف نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے جس سے ملک میں پارلیمانی سے صدارتی نظام کی طرف منتقلی کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ فیصلہ کمزور پارلیمانی نظام کے تحت میں جمہوری استحکام کی ناکامی کے باعث کیا گیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ ایک مضبوط صدر ایسی نوجوان جمہوریت کے لیے بہترین ہے اور وہ استحکام دلا سکتا ہے اور ملک کو قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، چین، ایران اور روس جیسے ممالک کے برابر لا سکتا ہے، جہاں صدارتی نظام روایتی طور پر مضبوط، آمرانہ اور سخت ہے۔ پارلیمانی صدارتی بحث سیاسیات کے ماہرین کے درمیان نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ کچھ پارلیمانی طرز حکومت کے حق میں بحث کرتے ہیں اور کچھ اس کے خلاف۔ تاہم صدارتی نظام کی چند اچھی وجوہات کی بنا پر ریاست کی اقتصادی ترقی اور بہبود کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اختیارات کی زیادہ علیحدگی، ذمہ دارانہ فیصلوں کے ساتھ مل کر جو صدارتی نظام کے تحت ہوتے ہیں، فیصلہ سازی میں لچکدار اور زیادہ مستحکم شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کی نمایاں طور پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ صدارتی نظام مسلسل حکومتوں کے درمیان ایک انتہائی معروضی اور غیر جانبدارانہ موقف رکھتا ہے۔ اس کے برعکس پارلیمانی نظام حکومتوں میں رہنماؤں کے درمیان پارٹی کے بنیاد پر تبدیلیاں، جیسے کہ پاکستان میں انفرادیت کی نفی کی وجہ سے عام طور پر سخت اور غیر متزلزل ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ صدارتی نظام کے ڈومینز کے درمیان باہمی چیک اینڈ بیلنس وہی ہے جو جمہوری اور معاشی استحکام دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مزید یہ کہ پارلیمانی حکومتیں بہت غیر مستحکم ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ اپنے عدم استحکام کے لیے بدنام ہے۔ اس سب کو محدود کرنے کے لیے جمہوریت کی صدارتی شکل بلا شبہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں
امروں سے بہت بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے۔ صدارتی نظام حکمران فرد کو مضبوطی سے تعمیر رکھتا ہے اور ملک کو برے شخص سے بچاتا ہے۔ اس سلسلے میں احتساب کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دیے گئے دلائل اور دنیا کے رجحانات کی بنیاد پر صدارتی نظام زیادہ موزوں ہو سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں، تاکہ حکمرانی میں استحکام، سنجیدگی اور تاثیر لائی جا سکے۔ کچھ معاشرے متضاد ہے اور کچھ یکساں ہے۔ لوگ ڈفرینٹ پس منظر، نسلوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ڈائیورس معاشرہ ضروری نہیں ہے کہ ایک منقسم معاشرہ ہو۔ اس حقیقت کو جتنا جلد سمجھ لے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے۔ شکریہ۔